अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारे इस YouTube चैनल पर खुश आमदीद। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 6th क्लास उर्दू ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। पिछले की क्लास में जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद का नेक्स्ट का इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। दर्ज झैल जुमलों में दिए गए ख़त कशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। इन अल्फाज के माने, अल्फाज के माने को देखते हैं। आगाज़, आगाज़ के माने हैं इब्तिदा। उर्दू हिंदुस्तान की मुसल्लिमा ज़बान है, यानी तालीम शुदा, तालीम शुदा। पाया तख्त दहली से दक्कन मुंतकिल हुआ। मुंतकिल होना, एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह चेंज होना। हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज ने गुलबर्गा में क़ियाम फरमाया। क़ियाम के माने हैं सुकूनत। दहली में फ़ारसी ज़बान का बोलबाला था। बोलबाला, तरक्की होना। शोरा बहुत मशहूर हैं। शायर की जमा कर शोरा है। अल्फाज के ज़िद्द, आगाज़, अंजाम, आगाज़ का अंजाम। तरक्की, तनज़्ज़ुल। क़दीम, जदीद। इब्तिदा का इंतहा, आज, कल। मशहूर, बदनाम। ये आकर चंद अल्फाज के ज़िद्द हैं। यहाँ पर वाहिद जमा देखेंगे। लफ्ज़, अल्फाज। शेर, अशार। शायर, शोरा। तारीख़, तवारीख़। वक्त, औक़ात। नेक्स्ट यहाँ पर दायरे के मुखालिफ खानों में दिए गए अल्फाज एक दूसरे से मुनासिबत रखते हैं। ऐसे दो दो अल्फाज की जोड़ी, यानी बाहम मुनासिबत रखने वाले अल्फाज देखेंगे। इज़्ज़त व एहतराम, खरब व जवार, बोलबाला, इधर उधर। नेक्स्ट, मुख्तलिफ इलाक़ों के नाम और वहाँ पर बोली जाने वाली ज़बानें। कौन से इलाक़े, कौन से स्टेट में कौन सी ज़बान बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़ा, मगरबी बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी। यह ज़बानें आकर बोले जाते हैं। नेक्स्ट हम क़वाइद को देखेंगे। इसमें ख़ास की क़िस्में। पिछले सबक में आपने पढ़ा कि किसी ख़ास जगह या ख़ास मकाम या ख़ास शख्स के नाम को ही इसमें ख़ास कहा जाता है। लेकिन अशख़ास के इसमें ख़ास के कितने अक़साम हैं? 5 अक़साम हैं। इल्म, उर्फ़, लक़ब, ख़िताब और तख़ल्लुस। यानी किसी ख़ास जगह, किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास नाम को ही क्या कहा जाता है? इसमें ख़ास कहा जाता है। वो नाम, वो ख़ास नाम जो किसी शख्स की पैदाइश के वक्त रखा जाता है। अब इसमें ख़ास के अक़साम के बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे। इल्म किसे बोलती? वो ख़ास नाम जो किसी शख्स की पैदाइश के वक्त जो नाम रखती उसको ही इलम या अलम कहलाता है। जैसे सैयद अब्दुल्ला, अहमद अली ख़ान, रहीमुन्निसा बेगम, समीना, नौशीन वग़ैरह आकर पैदाइशी नाम ही किसी ख़ास शख्स के
پیدائشی نام کو ہی علم کہا جاتا ہے، وہ خاص نام جو پیدائش کے وقت رکھے جاتے ہیں علم کہلاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں علم کی نشاندہی دیکھیں گے۔ حبیبہ کوثر آ کر علم ہے، عبدالستار نثار احمد آ کر اس میں علم ہے، عفیفہ نکھت کو اچھے نمبر ملے، عفیفہ نکھت۔ نیکسٹ سیکنڈ ہے عرف، وہ چھوٹا سا نام جو محبت ہو یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے یا عام ہو جائے وہ آ کر عرف کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹو میرے پاس آؤ، کلو تم باہر جاؤ۔ ان جملوں میں چھوٹو آ کر پیار سے پکار رہے ہیں اور کلو آ کر حقارت سے لیا جانے والا نام ہے، یعنی وہ نام جو لاڈ و پیار سے یا حقارت کی وجہ سے عام ہو جائے عرف کہلاتا ہے۔ وہ دیکھو موٹو جا رہا ہے، موٹو آ کر اس میں کیا ہے، حقارت کی وجہ سے پکارا جانے والا نام ہے۔ گلو گلاب خرید رہا ہے، گلو محبت سے۔ چنو چنا چبا رہا ہے، چنو آ کر اس میں عرف ہے۔ پپو پانی پیتا ہے، منو محل میں رہتا ہے۔ محبت یا پیار یا حقارت کی وجہ سے جو نام پکارتے ہیں وہ اس کو ہی عرف کیا کہا جاتا ہے، عرف کہا جاتا ہے، عرف کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے لقب، وہ نام جو کسی شخص کو اس کی خاص خوبی یا بزرگی یا وصف کی وجہ سے وصف کی بنا پر عوام میں عام ہو جائے کیا کہلاتا ہے، لقب کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو ان کا لقب ہے موسیٰ کلیم اللہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ وہ خاص نام جو کسی عادت ہو یا خصلت ہے یا خصوصیت کی بنا پر عوام میں عام ہو جائے، مقبول ہو جائے، وہی لقب کہلاتا ہے۔ درجہ ذیل جملوں میں لقب کی نشاندہی کریں گے۔ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے، اس میں لقب آ کر بابائے اردو ہے۔ خان عبدالغفار خان کو کیا کہتے ہیں، سرحدی گاندھی آ کر ان کا لقب ہے، سرحدی گاندھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کر اللہ نے معجزہ مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ کر بلاتے ہیں، روح اللہ، یعنی مردوں کو زندہ کرنے والے کا لقب آ کر مشہور ہے۔ بلبل ہند سروجنی نائیڈو پہلی خاتون گورنر ہیں۔ بلبل ہند آ کر سروجنی نائیڈو کا لقب ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی زبان بھر میں یادگار ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ آ کر اس میں ان کا لقب ہے۔ نیکسٹ خطاب، وہ نام جو بادشاہ کی جانب ہو یا حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کے خدمات یا اس کے کارناموں کی وجہ سے انعام کے طور پر دیا جاتا ہے، خطاب کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر خان بہادر حکیم منجو میاں کڑپے کی ایک عظیم شخصیت تھی، ان کا یہ خان بہادر آ کر خطاب ہے جو حکومت کی جانب سے ملا ہوا ہے۔ پدم شری آ کر مصطفیٰ حسین نامور مزاگار نگار ہیں، پدم شری ان کا کیا ہے، خطاب ہے۔ ان جملوں میں الفاظ خان بہادر اور پدم شری حکومت کی طرف سے اعزازی طور پر دیا گیا خطاب ہیں۔ وہ اعزازی نام جو حکومت کی طرف سے یا انعام کے طور پر دیا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے، خطاب کہلاتا ہے۔ مندرجہ ذیل جملوں میں خطاب کی نشاندہی کریں گے۔ بھارت رتن ڈاکٹر عبدالکلام ہندوستان کے اعلیٰ عہدے پر فائز رہے، اس میں خطاب کیا ہے، بھارت رتن آ کر خطاب ہے۔ شمس العلماء الطاف حسین حالی اردو کے نامور شاعر ہیں، شمس العلماء آ کر الطاف حسین حالی کا کیا ہے، خطاب ہے۔ پدم شری جگر مراد آبادی اردو کے مشہور شاعر ہیں، پدم شری آ کر ان کا خطاب ہے۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو قائم کیا،
یہ آ کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آ کر ان کا کیا ہے خطاب ہے۔ نجم الدولہ مرزا غالب اردو کے علاوہ فارسی کے بھی بہترین شاعر ہیں، اس میں نجم الدولہ آ کر ان کا خطاب ہے، کس کا؟ مرزا غالب کا خطاب آ کر نجم الدولہ ہے۔ نیکسٹ تخلص کیا ہے دیکھیں گے۔ وہ قلمی نام جو شاعر اپنے کلام میں اپنے نام کی جگہ استعمال کرتا ہے تخلص کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر حالی، تخلص کا نشان ایسا آتا ہے۔ شاعر کا اصل نام خواجہ الطاف حسین ہے، شاعر نے اپنے کلام میں حالی یعنی حالی آ کر تخلص استعمال کرتا ہے، یا اس کو دوسرے معنوں میں وہ چھوٹا سا نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہو اس کو ہی تخلص کہا جاتا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل بہت مشہور ہے، اس میں غالب آ کر کیا ہے تخلص ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ نذیر آ کر اس میں ولی محمد نذیر کا تخلص ہے۔ نواب مرزا خان داغ آ کر تخلص ہے۔ خادر بادشاہ برخ آ کر اس میں تخلص ہے۔ سید امجد حسین امجد آ کر ان کا تخلص ہے۔ دیے گئے نام اس میں خاص کی کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں لکھیے۔ منا آ کر عرف ہے۔ خلیل اللہ آ کر کیا ہے لقب ہے، کیا ہے؟ خلیل اللہ آ کر لقب ہے۔ پدم شری آ کر خطاب ہے۔ جوش آ کر تخلص ہے۔ امام الہند آ کر علم ہے، امام الہند علم ہے۔ ذوق آ کر تخلص ہے۔ محمد علی جوہر آ کر علم ہے۔ جامعہ مسجد آ کر علم ہے۔ ببلو آ کر کیا ہے عرف ہے۔ پرم ویر چکر آ کر خطاب ہے۔ میر آ کر تخلص ہے۔ اور ایک بار دیکھیں گے۔ منا آ کر کیا ہے عرف ہے۔ خلیل اللہ آ کر لقب ہے، اور پدم شری آ کر خطاب ہے۔ جوش ملی آبادی جوش آ کر اس میں ان کا تخلص ہے۔ امام الہند آ کر علم ہے۔ ذوق آ کر ذوق کیا ہے ان کا تخلص ہے۔ محمد علی جوہر آ کر علم ہے۔ جامعہ مسجد آ کر علم ہے۔ ببلو آ کر عرف ہے۔ پرمویر چکر آ کر خطاب ہے۔ میر آ کر تخلص ہے۔ نیکسٹ پہلی کو دیکھتے ہیں۔ لاتیں کھائے بھاگی جائے، بھاگی آئے دوڑی آئے، چلتی ہے بس لاتیں کھا کر، ڈنڈوں سے کب چلنے پائے۔ یہ آ کر کیا ہے سائیکل ہے۔ ایسے جیو جیسے کہ آپ کو کل مرنا ہے، اور سیکھو ایسے کہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ مہاتما گاندھی کی کہاوت ہے۔ ایسے جیو کہ آپ کو کل مرنا ہے، اور ایسے سیکھو کہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ نیکسٹ ہاں خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیے اور جملے بنائیے۔ گلشن میں پھول کھلے ہیں، گلشن کے معنی ہیں باغ ہیں۔ استاد ہمارے رہبر ہیں، رہبر یعنی رہنما ہیں، جو سیدھا رستہ دکھانے والے ہیں۔ پرندہ آ کر نشمین بناتا ہے یعنی گھونسلہ بناتا ہے۔ پرندہ آ کر کیا بناتا ہے گھونسلہ، مسکن بولتے ہیں رہنے کی جگہ۔ دادی ماں کی طبیعت خراب ہے، مزاج، طبیعت کے معنی ہیں مزاج جبلت۔ قاتل آ کر قتل کرنے والے کو کہا جاتا ہے، قتل کرنے والا آ کر قاتل ہے۔ نیکسٹ برا بھلا آنا تھا یہاں پر درج ذیل الفاظ کی ازداد۔ چھاؤں کا آ کر دھوپ، چھاؤں کا کیا ہے دھوپ۔ آزادی قیدی، دشمن دوست۔ عرش فرش، صحرا کا ریگستان۔
ये आकर ज़िद हैं। दिए गए अल्फाज के मुतरादिफात लिखिए। फितरत मिजाज, फर्श ज़मीन, ज़मीन को क्या कहते हैं? फर्श कहा जाता है। दामन, दामन के मुतरादिफ आकर गोद। गुलशन, गुलशन आकर बाग। रहबर आकर रास्ता बताने वाला, रास्ता बताने वाला आकर रहबर है। नेक्स्ट, इसमें आम के किस्में, अभी हम पढ़े थे इसमें ख़ास के किस्में, अब हम इसमें आम के किस्में को पढ़ेंगे। इसमें आम के कितने किस्में हैं? 5 किस्में हैं। इसमें ख़ास के भी 5 किस्में हैं। इसमें ज़ात, इसमें कैफियत, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें जमा। एक एक के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। इसमें ज़ात किसे कहते हैं? इसमें ज़ात किसी चीज़ का वो नाम है जिससे इस चीज़ की हकीकत दूसरी चीज़ों से अलग पहचानी जाए, उसको ही इसमें ज़ात कहा जाता है। मिसाल के तौर पर घोड़ा तेज़ दौड़ रहा है, इस जुमले में घोड़ा आकर इसमें ज़ात है जो अपनी रफ्तारी की वजह से अलग पहचाना जा रहा है। वो इसम जो किसी की ज़ाती या वस्फ़ या खुसूसियत की बिना पर रखा जाए इसमें ज़ात कहलाता है। मंदरजा ज़ैल जुमलों में इसमें ज़ात की निशानदही करेंगे। अशरफुल मखलूक़ात का शरफ इंसान को हासिल है। अशरफुल मखलूक़ात, हमारे मोहल्ले में एक हाथी आकर इसमें ज़ात है। कागज़ सफ़ेद है, इसमें क्या है? कागज़ आकर इसमें ज़ात है। कमरे में कुर्सी मौजूद है, इसमें ज़ात आकर क्या है? इसमें कुर्सी। वर्कबुक में पेंसिल आकर क्या है? इसमें ज़ात है। नेक्स्ट, सेकेंड वन, इसमें कैफियत। इसमें कैफियत क्या है? इसमें कैफियत वो इसम है जो किसी की कैफियत या हालत को ज़ाहिर करे। मिसाल के तौर पर मुझे भूख लगी है, इस जुमले में भूख आकर इसमें कैफियत है जो किसी की हालत को बतला रही है। ये नाम दिखाई नहीं देते लेकिन उन्हें महसूस किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर भूख, प्यास, दर्द, खुशी, गमी, अंधेरा, ये सब आकर ये नाम दिखाई नहीं देते बल्कि हमें उन्हें महसूस कर सकते हैं। भूख को, प्यास को, खुशी को, अंधेरे को, ये सब महसूस किया जा सकता है। वो इसमें जिससे कोई हालत या कैफियत या एहसास का इजहार हो इसमें कैफियत कहलाता है। शाहिद की शरारत ज़्यादा हो गई है, इसमें आकर शरारत आकर कैफियत है। आज अंधेरा बहुत है, अंधेरा। फयाज की खुशी का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, खुशी। बारिश के दौरान ज़मीन गीली होती है, गीली। फूल खुशबूदार हैं, खुशबूदार आकर इसमें कैफियत है। नेक्स्ट, इसमें आला, यानी वो इसम जो किसी औजार या हथियार के नाम को ही इसमें आला कहा जाता है। मिसाल के तौर पर चाकू से सब्ज़ी काटते हैं, इस जुमले में चाकू आकर इसमें आला या औजार का नाम है जो तरकारी काटने के लिए बतौर आले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। किसी औजार या आले के नाम को ही इसमें आला कहा जाता है। यहाँ ज़ात दिया है, यहाँ क्या आना था? इसमें आला, औजार या आले को नाम को ही इसमें आला कहा जाता है। शाहीन बेलन से रोटी बेल रही है, बेलन आकर इसमें आला है। बचीले से ज़मीन खोदी गई, बचीले। पुलिस के पास क्या है? बंदूक है। पंखा तेज़ चल रहा है, पंखा आकर इसमें आला है। शाहिद से फ़ोन पर बात हुई, फ़ोन आकर इसमें आला है। नेक्स्ट, फोर्थ वन है इसमें ज़र्फ़।
وہ اسم جو مکان وہ اس میں مقام وقت اور زمانے کو ظاہر کرے اس میں ظرف کہلاتا ہے. اس میں آ کر ٹائم پلس پلیس وقت اور جگہ کے طور پر استعمال کیا جانے والے اسم کو ہی اس میں ظرف کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر طلبہ اسکول جا رہے ہیں. اس جملے میں اسکول آ کر اس میں ظرف ہے جو جگہ کا یعنی ایک مقام کو ظاہر کر رہا ہے. وقت یا جگہ کے نام کو ہی اس میں ظرف کہتے ہیں. ٹائم رہنا پلس وقت اور جگہ کے نام کو ٹائم پلس پلیس. یہاں پر اس جملے میں اس میں ظرف کی نشاندہی کریں گے. احمد کا گھر بہت دور ہے. اس میں کیا ہے؟ بہت آ کر کیا ہے؟ ظرف ہے. میدان میں دوڑو. میدان آ کر اس میں ظرف ہے. روزانہ چہل قدمی کرنا اچھی عادت ہے. چہل قدمی آ کر یہاں پر روزانہ آ کر اس میں کیا ہے؟ ظرف ہے. مولانا آزاد جیسے رہنما صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتے ہیں. صدیوں. مزدور سڑک تعمیر کر رہے ہیں. یہاں پر سڑک آ کر کیا ہے؟ اس میں ظرف ہے. نیکسٹ اس میں جمع وہ اسم ہے جو لفظ کے اعتبار سے واحد ہو لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہونا چاہیے. مثال کے طور پر قطار میں کھڑے رہو. اس جملے میں قطار اس میں جمع ہے. قطار دیکھنے میں واحد ہے مگر قطار بولے تو ایک سے زائد افراد کو کہا جاتا ہے. وہ اسم جو بظاہر واحد ہو لیکن حقیقت میں کئی اسموں کا مجموعہ ہو یا جمع ہو اس کو ہی اس میں جمع کہا جاتا ہے. فوج کا نظم و ضبط مثالی ہوتا ہے. اس میں فوج آ کر اس میں جمع ہے. ہندوستانی کرکٹ ٹیم. سلیم کی بارات آ کر اس میں جمع ہے. میدان میں لوگوں کا ہجوم آ کر اس میں جمع ہے. جماعت کے تمام طلبہ تفریح آ کر باغ تک گئے. اس میں جمع ہے. نیکسٹ پہلی دیکھتے ہیں. دیکھی ہم نے ایک مشین. کھانے پینے کی شوقین. جب چاہو وہ کھولے پیٹ. اس میں لیے ہر چیز سمیٹ آ کر کیا ہے؟ فریج ہے. تعلیم انسانی بنیادی کمال کا اظہار ہے. یہ سوامی وویکانندا کا قول ہے. نیکسٹ یہاں پر چند الفاظ کی اجداد کو دیے گئے ہیں. دیکھ لیتے ہیں. شاہ گدا. عقل مند بیوقوف. اعلیٰ ادنا. امیر غریب. نیکی بدی. بر بحر. یہ آ کر الفاظ کے اجداد ہیں. واحد جمع ایک بار دیکھ لیتے ہیں. مندر کا منادر. مسجد مساجد. ورق اوراق. سبق اسباق. شعر اشعار. شاعر شعرا. یہ آ کر الفاظ کی جمع ہیں. نیکسٹ رموز اوقاف کو دیکھیں گے. ختمہ یعنی انگریزی میں اس کو ہی فل اسٹاپ کہا جاتا ہے. جملہ ختم ہونے کے بعد آخر میں لگائی جانے والی علامت ہے. مثال کے طور پر حامد ایک خوشحال آدمی ہے. ایسے لگایا جاتا ہے. کپڑے صاف ہیں. یہ نادان بچے ہیں. وقت کی قدر کرو. یہ لڑکا اسکول پابندی سے آتا ہے. سیکنڈ ہے سکتہ یعنی انگریزی میں اس کو کاما بھی کہا جاتا ہے. یہ علامت آ کر مختصر ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے. مثال کے طور پر ہندوستان میں ہندو مسلم سکھ اور عیسائی بستے ہیں. مندرجہ ذیل جملے پڑھیے. مناسب جگہوں پر سکتے کی علامت لگا کر لکھیے. شکیل کو انار آم انگور اور سیب پسند ہیں. عاقل نے
سفید لال اور ہری پتنگ خریدی. صفیہ نے قلم کما کتاب کما تختی اور بوتل خریدی. یہاں پر لگایا جاتا ہے. نیکسٹ ہے سیمی کولن وقفہ. یہ علامت طویل ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یہ آ کر مختصر ٹھہراؤ کے لیے کاما لگایا جاتا ہے. سکتہ طویل ٹھہراؤ کے لیے وقفہ یعنی سیمی کولن. جو بوئے گا وہ کاٹے گا. جیسا کرو گے کے بعد یہ علامت کو لگایا جاتا ہے. ویسا بھرو گے. دکھ درد دو گے آفات لوگے. محنت کرو گے کامیاب ہوگے. جلدی مت کرو صبر کرو. جھوٹ مت بول سچ بول. یہ آ کر یہاں پر سیمی کولن یعنی وقفے کو لگایا جاتا ہے. نیکسٹ آ کر رابطہ یعنی کولن. دو مختلف بیانات میں ربط پیدا کرنے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ایسا ہوتا ہے اس کا نشان. آندھرا پردیش کے اہم دریا کر کرشنا گوداوری اور تنگ بھدرا ہیں. درج ذیل جملے میں پڑھی اور مناسب جگہوں پر رابطے لگاتے ہوئے جملہ مکمل کیجیے. مصطفیٰ حسین کی تصانیف بہرحال خطا کلام اور چہرہ. کس نے کیا خوب کہا گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا. شاعری کی خصوصیات موضوعات وزن فکر کی بلندی وغیرہ. طالب علم کی پہچان علم کا شوق ذمہ داری کا احساس اور نبض و ضبط ہے. نیکسٹ سوالیہ یعنی کوشچن مارک. سوالیہ جملہ جو حروف استفہام کیسے کب اور کیوں کہاں کس طرح وغیرہ سے بنتے ہیں اور آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا نام کیا ہے کوشچن مارک بولتی ہیں. آپ نے کیا لکھا یہ کس کی تختی ہے. آپ کا گھر کہاں ہے. یہ لوگ کون ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے. یہ آ کر سوالیہ نشان ہے. پہلی دیکھتے ہیں. دیکھنے میں ہے نہ پھول نہ پھل. کہنے کو ایک پھل آ کر کیا ہے گلاب جامن ہے. نیکسٹ زندگی جب تک نیک کاموں کا ذریعہ نہ ہو شائستہ نہیں کی جا سکتی. آ کر افلاطون کا قول ہے. نیکسٹ ون ہے ہمارا یہاں پر مندرجہ ذیل ازداد کے جوڑ ملائیے. محبت نفرت. رات دن. خوشبو بدبو. صحرا گلشن. جنت دوزخ. یا کر ازداد. واحد کی جمع دیکھیں گے. مناظر. جنگل جنگلات. مقام مقامات. علم علوم. ملک ممالک. یہ واحد جمع ہیں. نیکسٹ رموز اوقاف کنٹینیو تفصیلیہ کولن وتھ ڈیش. یہ علامت طویل اقتباس یا فہرست سے پیشتر استعمال کی جاتی ہے. مثال کے طور پر جناب عبدالکلام نے کہا عالم وہ ہے جو دوسروں کو جانتا ہے. عالم وہ ہے جو دوسروں کو جانتا ہے. جملوں کو غور سے پڑھیے اور مناسب مقام پر تفصیلیہ لگائیے. مولانا ابوالکلام نے کہا تھا اس ملک کی بھائی چارگی مجھے عزیز ہے. احمد نے کہا میں ترقی کروں گا. مولانا محمد علی نے کہا تھا ہندوستان کا بچہ میرے ساتھ ہے. استاد نے کہا وقت کی قدر کرو. نیکسٹ علامت فجائیہ ایکسکلیمیٹری مارک بولتی ہیں. جب متکلم اپنے دلی جذبات کا اظہار کرے تو یہ علامت کا استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر شاباش تم نے بہت اچھا کام کیا. کاش. اس میں ان جملوں میں مناسب مقامات پر حروف فجائیہ لگائیں گے. کاش تم جلد آئے ہوتے. کاش کے بعد لگایا جاتا ہے ارے واو تم نے تو کمال ہی کر دیا. ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا. بہت خوب دوبارہ ارشاد فرمائیے. نیکسٹ ہے قوسین یعنی بریکٹس. کسی عبارت یا لفظ کی توضیح و تشریح کو قوسین میں لکھا جا سکتا ہے. اس کو مثال آ کر شاہ جہاں مغلیہ شہنشاہ نے تاج محل کی تعمیر کی.
رضیہ جس نے دوڑ میں حصہ لیا انعام جیت لیا۔ پروین شاکر اردو کی مشہور شاعرہ آ کر اپنی شاعری میں بہترین خیالات پیش کیے۔ محمد قلی قطب شاہ شہر حیدرآباد نے چار مینار کی تعمیر کی۔ افضل جماعت ششم کا طالب علم نے جلسے میں نعت پڑھی۔ نیکسٹ، انورٹڈ کاماس واوین بولتی جب کسی کا قول انہی کے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے تو واوین کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز آ کر دین کا ستون ہے۔ اکبر نے کہا، میں کل آؤں گا۔ امی نے عرشیہ سے کہا، ادب سے بیٹھو۔ گاندھی جی نے کہا، کرو یا مرو۔ علی نے غالب کو حیوان ظریف کہا۔ یہاں پر یہ انورٹڈ کاماس کو لگایا جاتا ہے۔ نیکسٹ، پہلی دیکھتے ہیں، آپ نے اسے گلے لگایا، اس نے آپ کا گلا دبایا۔ آ کر کیا ہے؟ ٹائی ہے۔ شرافت عقل و ادب سے ہے نہ کہ مال اور نسب سے، یہ حضرت علی کا کہنا ہے۔ نیکسٹ، یہاں پر واحد جمع کے الفاظ، معلم معلمین، ضلع اضلاع، قبیلہ قبائل، مصروف مصروفیات، تکلیف تکالیف، اختیار اختیارات، پھول کانٹا، یہ ازداد ہیں۔ پیدائش کا وفات، دو بھائی کا بہن، ادنا اعلیٰ، بیمار صحت مند، بیماری صحت مند، نزدیکی دوری۔ نیکسٹ، دائرے میں دیے گئے الفاظ کی جوڑیاں بنائیے اور انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ جدوجہد، صحرا و جنگل، شان و شوکت، تعلیم و تربیت، دوست و احباب، یا کر یہ رہے۔ نیکسٹ ہے محاورے۔ محاورے کے لغوی معنی ہیں، کیا ہی محاورے کے لغوی معنی؟ گفتگو کرنا، لیکن اصطلاح میں ان دو یا دو سے زائد الفاظ کے مجموعے کو ہی کیا بولتی؟ محاورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی لغوی یا حقیقی نہیں بلکہ مجازی یا غیر حقیقی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آگ پانی میں لگانا محاورہ ہے، اس کے مجازی معنی ہیں جہاں لڑائی نہ ہوتی وہاں لڑائی کرا دینا۔ فتنہ برپا کرنا، کوئی ناممکن کام کو کر دکھانا، فتنہ برپا ہونا کے معنی ہیں۔ محاورہ ان الفاظ کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو، اس کو ہی محاورہ کہتے ہیں۔ محاوروں میں تبدیلی ممکن نہیں۔ چند اردو محاورے آ کر 9 2 11 ہونا، انگور کھٹے ہونا، آسمان سر پر اٹھانا، چراغ پا ہونا، چنٹی کے پر نکلنا، ٹوپی اچھالنا وغیرہ آ کر چند اردو کے محاورے ہیں۔ دوپہر 2 بجے امجد کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔ چوہے دوڑنا کے معنی ہیں بھوک لگنا۔ امتحان میں کامیابی کی خبر سن کر میری جان میں جان آئی، اطمینان ہونا۔ جب زمیندار کے ظلم بڑھنے لگے تو مزدوروں نے سر اٹھانا شروع کیا۔ سر اٹھانا کے معنی ہے شور مچانا۔ محمود آستین کا سانپ نکلا، چھپا ہوا دشمن۔ زردار کی 5 انگلیاں گھی میں رہتے ہیں، اپنے قابو میں رہنا۔ نیکسٹ، ضرب المثل کیا ہے؟ ضرب المثل کو کہاوتیں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سینکڑوں سال کے تجربات، مشاہدات اور واقعات کے حقائق کی بنیاد پر استعمال کیے ہوئے وہ مخصوص جملے ہیں جو مخصوص موقعوں پر آ کر دہرائے جاتے ہیں، بار بار اس کو ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بڑے لوگ کہتے ہیں، ناچ نہ جانے انگن ٹیڑھا، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔
الٹا چور، کوتوال کو ڈانٹے، اونچی دکان، پھیکا پکوان وغیرہ کر ضرب المثل یا کہاوتیں ایک یا چند جملے جو عرصے دراز سے کسی خاص موقع پر بار بار بولے جاتے ہیں اور ان کے اصلی معنوں سے ہٹ کر کچھ اور معنی دیتے ہیں، یہی ضرب المثل یا کہاوتیں کہلاتے ہیں۔ ضرب المثل کے پس پشت کوئی حکایت، تاریخی واقعہ، مذہبی عقیدہ، تجرباتی نظریہ، مشاہدات یا سماجی رسم و رواج کی کچھ قدریں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ضرب المثل پورا جملہ ہوتا ہے جو اضافی جملوں کے بغیر بھی پورا مفہوم ادا کرتا ہے۔ ضرب المثل میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی۔ مندرجہ ذیل کے ضرب المثل کے جملوں میں استعمال کیجیے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ جو گرجتا ہے برستا نہیں، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ نیکسٹ، روزمرہ کیا ہے؟ روزمرہ کے لغوی معنی ہیں ہر روز کی گفتگو کرنا، ہر روز کی بول چال، ہر روز کی زبان وغیرہ۔ اصطلاح میں ان الفاظ یا جملوں کو روزمرہ کہتے ہیں جو ہر روز کی زندگی میں بولے جاتے ہیں، جن کو اہل زبان نے اپنی تحریر یا تقریر میں اپنایا ہو۔ روزمرہ کے الفاظ ان کے اصلی معنوں میں ہی استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارا روز کا یہ معمول ہے، بار بار کیوں ستاتے ہو، دو چار دن میں آپ کا قرض ادا کر دوں گا۔ ان جملوں میں خط کشیدہ الفاظ روزمرہ ہیں۔ روزمرہ میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ روزمرہ الفاظ ایک خاص قسم کی ترتیب ہے جن کو اہل زبان نے اپنا لیا ہے۔ نیکسٹ اگر اس نے درجہ ذیل جملوں میں خالی جگہوں کو دیکھیے، مناسب روزمرہ سے پر کیجیے۔ اس نے شہر کا چپا چپا چھان مارا، وہ لوگ اندھیرے گھروں سے نکل گئے۔ الفاظ کا استعمال گفتگو اور لکھنے پڑھنے میں ہوتا ہے۔ یہ بات آ کر سراسر کیا ہے؟ غلط ہے۔ ایک ہی لفظ کے معنی زیر و زبر کے فرق سے بالکل بدل جاتے ہیں۔ درجہ ذیل جملوں میں محاورہ اور ضرب المثل اور روزمرہ کی نشاندہی کیجیے۔ میں نے اس سے 1000 بار کہا کہ عقل کے ناخن لو، یہ آ کر کیا ہے؟ محاورہ ہے۔ سادھو نے ڈاکو سے کہا خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں آتی، یہ آ کر ضرب المثل ہے۔ کیا ہے یہ؟ ضرب المثل ہے۔ ڈاکوؤں نے دن دہاڑے بینک لوٹا، آ کر کیا ہے؟ ضرب المثل ہے۔ آج اس مسئلے کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، یہ بھی ضرب المثل ہے۔ میں نے حقیقت بیان کی اور وہ چراغ ہو گیا، یہ آ کر محاورہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ محاورہ ہے۔ نیکسٹ پہلی دیکھتے ہیں۔ کالا ہے پر کوا نہیں، درخت چڑھے پر بندر نہیں، موٹا سر پر ہاتھی نہیں، پتلی کمر ہے چیتا نہیں، یہ آ کر کیا ہے؟ چیٹی ہے۔ جس چیز کو سنوار نہ سکے اسے مت بگاڑو، شیکسپیئر کا کہنا ہے، یعنی کہاوت ہے۔ یہ رہی 6th کلاس کا کمپلیٹ سے، یعنی گرامر کمپلیٹ ہوا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو کلاس سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ کے ذریعے بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔